अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। हम मोहतरम जाहिद खान साहब, अतहर अली साहब, अबू बकर साहब का दिली तौर पर इस्तकबाल कर सकते हैं और करते हैं, और प्रोग्राम मैनेजर मुगल मैम का बहुत ज़्यादा इस्तकबाल है, और सब लोगों को वेलकम करते हुए हम उन लोगों को दावत देते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Good afternoon, Mr. Amin Faisal. I wish you have a nice day and let me know. मोहतरम जाहिद खान साहब एंड ऑल द ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप, अस्सलाम वालेकुम। सर, आप लोगों का और मुगल मैम से आपका जो कल टॉपिक्स चले हैं, तो काफ़ी लोगों ने, मैंने देखा, उसमें इंटरेस्ट लिया है और काफ़ी तबसरे वगैरह किए हैं। भले ही मैम ने जो आपसे सवाल किए वो आलम अरवाह के रिगार्डिंग थे, और कुछ उन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया था अपने घर का। तो खैर, असल में मैंने भी सर बचपन में कह लीजिए या बचपन के बाद के जो मराहिल है उसमें कई लोगों के घर आना जाना होता ही था। तो मैंने कई लोगों के यहाँ देखा कि सपोज दो भाइयों में या झगड़ा है या रिश्तेदारों में, और वो किसी ऐसे बंदे के पास पहुंच जाता है जिसे इन चीज़ों का इल्म होता होगा। तो आप लोगों की बातें मैंने काफ़ी गौर से सुनी, तो उसमें मैंने खुद ये देखा है कि वो बड़ी सी मोमबत्ती उसी से मंगवाते थे, उसको जलाते थे और कमरे में अंधेरा होता था, और उस बच्चे से या उस आदमी से जिसको शिकायत होती थी उससे कहा जाता था कि तू मोमबत्ती की तरफ देख। और उसके बाद से जिसको वो अपना मुखालिफ बताता कि उससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ है कुछ है, तो ये आदमी जिसके पास वो हेल्प के लिए गए थे वो ये कहता है, ओहो वो देखो खेत की जो तुम्हारे और उसके बीच में डोल है, यानी कि खादी या सरहद क्या कहते होंगे आप, खेतों के बीच की, हम लोग डोल बोलते हैं, डोल उसको, वो उस पर चला आ रहा था और ऐसे हाथ का इशारा करता है वो जैसे थप्पड़ मार रहा किसी को। और फिर उसने बताया कि जी लो, मैंने उसको बहुत ज्यादा तेज थप्पड़ मार दिया और वो गिर पड़ा और करा रहा है। तो वो बंदा जो मुखालिफ बैठा होता है सामने, वो कहता है जी बहुत अच्छा, इसके तो डंडे बरसाओ, इसके ये करो, उसके वो करो। और वो लोग कहते हैं कि हाँ जी डंडे मार दिए, कहो तो नहर में फेंक दूं, नहर भी पास है, ये है वो है, और इस तरह की बातों में। बहरहाल मुझे तो सर ये जाती तौर पे सब चीजें आडंबर लगती थी और अब भी मैं यकीन नहीं कर पाता हूँ। तो बहरहाल मैंने आपसे ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर किया। सर, इस रिगार्डिंग आप क्या कहते हैं? क्या ऐसी बातों में कोई सच्चाई है या बस ये एवं ही बातें होती हैं? बताएं। शुक्र। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोल है क्या चीज़, जिसे हम रूह कहते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। अच्छा, SOUL, सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सल लाइफ, ये रूह है। अच्छा, इसका जो पहला हिस्सा है वो रबड़ है। रबड़ ये हमारा जिस्म है। इस जिस्म को अगर रबड़ को उतारें तो उसमें से नंगी तार निकलेगी। इसे कहा जाता है रूह का जिस्म, रूह का जिस्म। अब करंट जो आ रहा है उसे कहा जाता है सोल। जो असल रूह का करंट ये आ रहा है खुदा की तरफ से, ईश्वर की तरफ से। अगर वो करंट आना बंद हो जाए तो सारी कायनात भी और मखलूकात भी एकदम मुर्दा हो जाए। अब 3 चीजें हैं। एक, जिन्नात को बुलाना है। वो जिन्नात या वो फरिश्ते जो अपना नूर खो बैठे हैं, उनसे ये गलत काम लेते हैं। टोना और जादू और ये अजीब किस्म की गलत काम कराते हैं, लेकिन फिर वो जिन्नात की दुनिया इन पे काबिज हो जाती है। अच्छा, ये एक मरहला है। इसके अंदर दोनों तरफ से नुकसान ज़्यादा होते हैं। दूसरा मरहला जो है वो ये है कि आप रूहानियत के अंदर नूर की तलाश में हैं। अच्छा, ये आप करंट आ रहा है खुदा की तरफ से जो आपको नूर देता है। अच्छा, इस नूर से आप किसी का गलत काम नहीं कराना चाहते, बल्कि रूह का सफ़र शुरू हो जाता है। ये दूसरी चीज़ जिसे मुशाहिदा कहा जाता है।
تیسری چیز یہ ہے جو تجربات ہیں، جب وہ نور اور خدا کا جو نور ہے، سبجیکٹ آف یونیورسل لائف، یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو پھر آگے جہانوں کے تجربات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھ۔ اب جو اکثر ہمارا گیو اینڈ ٹیک ہے وہ اندھیروں کے بتوں، جنوں، چڑیلوں کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ کی روح کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور جو تھوڑا بہت وہ جھوٹ بتاتے ہیں یا سچ بتاتے ہیں اس کا بھی آپ کو نقصان پہنچتا ہے اور ان کو بھی پہنچتا ہے۔ اس دنیا سے ہمیں نکل آنے چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مشاہدات یا وہ خواب جس میں دکھایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ آپ کی روح کو کیسے درست ہونا ہے، ان خوابوں کا جو مطلب ہے اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہیں تو اس سے آپ کی روح ٹھیک ہو جائے گی، اور اگر جو مرا ہوا شخص ہے اگر وہ پیغام دے تو اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اگر آپ اس پہ کچھ کریں اس کے ساتھ نیکی دنیا میں۔ تیسرا جو ہے یہ روحانیت کو کھولنا ہے، اس کا تعلق جنوں، بھوتوں، جنات کی دنیا سے نہیں ہے بلکہ خدا کی دنیا سے ہے۔ اسے کہتے ہیں مشاہدات الہی۔ جی محترم زاہد خان صاحب، شکریہ آپ کا ڈیٹیلز دینے کا۔ سیکنڈ سوال اس میں میرا یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ بھی امپورٹنٹ ہے، کہ کیا کچھ لوگوں کو جنہیں سپوز 1 دن میں، 2 دن میں یا 3-4 دن میں، ہفتے میں ڈیتھ ہونی ہے، کیا آپ اس کانسیپٹ کو مانیں گے کہ ان لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنا ایگزیکٹ ٹائم بتا دیتے ہیں کہ میری ڈیتھ فلاں دن اور فلاں ٹائم ہوگی؟ اگر آپ اس بات کو یس مانتے ہیں تو اس کا ریزن آپ بتائیں گے سر؟ پلس کچھ ویڈیوز وغیرہ آتی رہتی ہیں تو جو باہر کی، ودیشوں کی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سلاٹر ہاؤس جہاں پہ بہت بڑی کنٹریز میں ہے، اور ٹرکس میں یا بڑے بڑے کنٹینرز ٹائپ میں گائے وغیرہ یا جو بھی ان کو کاٹ کے بیچنا ہے، ان جانوروں کو دکھاتے ہیں، اور انہوں نے ویڈیو میں بتاتے بھی ہیں کہ جیسے سپوز بھینس یا گائے وغیرہ ہے، تو جیسے ہی وہ اس کے آس پاس پہنچتے ہیں سلاٹر ہاؤس کے، تو ان کے بال ہی اچانک کھڑے سے ہونا شروع کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے، ویڈیو بنانے والے کا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کو احساس ہو رہا ہے کہ ان کی موت آس پاس ہے۔ اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ بتائیں، شکریہ۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے روحانیت کو نہیں جانا، ورنہ روحانیت کی دنیا جو ہے اسے الفت الہی کی دنیا کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جب آپ قدم رکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں آپ کو پہلے بتا دی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کارل مارکس یا مارٹن لوتھر کنگ جونیئر امریکہ یا بہت سے لوگ ہیں، انہوں نے پہلے ہی اظہار کر دیا کہ ان کے ساتھ کیا واقعات پیش ہوں گے، موت۔ محمد صاحب نے کہا تھا کہ میں اگلے سال آپ کے ساتھ، تمہارے لوگوں کے ساتھ نہیں ہوں گا۔ تو روحانیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ جو نور کی دنیا ہے یا جو اچھے لوگ ہیں ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرا وقت اب قریب آ گیا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ایک ماننے والے ہیں، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ سال آخری سال ہے ان کے لیے۔ تو یہ بالکل چیزیں درست ہیں روحانیت کے اندر۔ جیسے ہمارے ایک ماننے والے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا بلکہ 2، ان کے متعلق مجھے دکھا دیا گیا ہے کہ ان کا وقت بہت قریب ہے، اور کئیوں کا تو مجھے سال کا بھی بتا دیا جاتا ہے کہ ان سالوں میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اسے کہا جاتا ہے سینسٹیوٹی۔ جو لوگ روحانیت میں نازک دل رکھتے ہیں ان پہ چیزیں کھول دی جاتی ہیں، اور جیسا خدا نے کہا ہے، عدایا نے کہا تھا کہ خدا نے مجھے بتایا ہے، جیسے خدا نے مجھے بھی بتایا کہ جو خدا کی دنیا شروع ہوگی اس میں 100 سال زندگی دی جائے گی، اور انسان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تقدیر کا مسئلہ کہ وہ جب چاہے خدا کے پاس آ جائے۔ تو یہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، لیکن اندھے جو ہیں ان کے لیے مصیبت ہے کہ موت ان کے لیے ماتم بن جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو دائرہ کار ہوتا ہے زندگی کا وہ صرف یہ ظاہری دنیا ہوتی ہے۔ محترم زاہد خان صاحب، میں جو سوال کر رہا ہوں اس کے لیے ایڈوانس میں معذرت، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم آپ کی بہت ریسپیکٹ، عزت کرتے ہیں، تو بہت زیادہ ادب لحاظ ہوتا ہے،
اور جب دل سے ریسپیکٹ کی جاتی ہے تو ایک سوال کرتے ہوئے اپنے آپ ہی کو اچھا نہیں لگتا. جیسے آپ کو اپنے 2 ماننے والوں کے ریگارڈنگ آئیڈیا دے دیا گیا کہ ان کی ڈیتھ کب اور کیسے, تو کیا خدا نخواستہ ایسی بات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی کہ آپ کس ٹائم تک یا کتنے سالوں تک ابھی آپ کو زندگی گزارنی ہے اور ہم جیسے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے؟ سر آپ عزت کی پرواہ بالکل نہ کیا کریں, کیونکہ معرفت الہی کی دنیا میں عزت بہت پیچھے اور انسانیت کو راہ دکھانا بڑا ضروری ہو جاتا ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا تو یہ نجی سوال ہے پرائیویٹ زندگی کا, لیکن ہاں خدا تعالیٰ نے مجھے دکھا دی ہے, سال بھی بتا دی ہے, مہینہ بھی بتا دیا ہے اور دن بھی بتا دیا مجھے. تو مجھے کوئی غم نہیں کہ موت اس دن آئے گی, کیونکہ میری محبت تو خدا ہے. مجھے یہ غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ, میری زندگی ہے حق تعالیٰ کے ساتھ, بس کہیں تم بدل نہ جانا. تو اس بتانے سے فائدہ یہ ہو گیا کہ میں نے اپنے کام کی رفتار اور تیز کر دی ہے, یعنی کہ اپنا وقت بہت زیادہ میں اپنا اب سینسیٹیو ہو گیا ہوں کہ یہ وقت کہاں میں نے اور معرفت الہی خدا کے لیے مجھے دینا ہے. تو جو رفتار ہے روحانیت کی, جو رفتار ہے کہ وہ پل باندھ کے جانا ہے, برج انسانیت اور خدا کے درمیان, اس میں اور تیزی آ گئی ہے, جسے ہم کہتے ہیں اویئرنیس, یعنی کہ آدمی متعارف ہو گیا ہے. تو خدا کی دنیا میں یہی تو فائدہ ہوگا. ایک تو زندگی دے دی جائے گی بغیر بیماری کے 100 سال, اور پھر وقت بھی دے دیا جائے گا. اور ایک اور بات بتا دوں کہ حق تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی کہا کہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ وقت آیا اور تم نے کچھ اور وقت مانگا تو وہ بھی دے دیا جائے گا. یعنی کہ ایک نہ ایک دن جسم کی زندگی ختم ہونا ضروری ہے, لیکن سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ اس وقت کو ہم کہاں پر صرف کرتے ہیں. اپنی دنیا کے لیے تو پھر 1000 سال بھی نہ کافی ہیں, یا اپنی روحانیت کے لیے کہ زندگی کا مقصد کو پورا کر کے اپنی روح میں نور لے آئیں. بس یہ ہے امپورٹنٹ. بلکہ یہی نہیں, میری جو بیوی ہیں ان کے مطابق بھی بتا دیا گیا کہ یہ وقت ہے تو یہ ٹائمنگ ہوگا. تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا خاموش, تو میری بیوی نے مجھ سے سوال کیا کیا یہ خاموشی کوئی خاص بات ہے, کہنے لگی بتا دیں مجھے. تو میں نے بتایا تو وہ ہنس پڑی, مسکرا کے کہنے لگی مجھے بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ سال اور یہ وقت میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی. تو خدا کی دنیا میں تو موت ہار جائے گی امیر صاحب. خدا کی دنیا میں تو موت مومن کی معراج ہو جائے گی خوشیوں کی, اور جو دنیا کے لوگ ہیں ان کے لیے جہنم بن جائے گی. بس یہ فرق ہے. اس فرق کے لیے آپ کو پرائورٹی تلاش کرنی ہے کہ زندگی میں سب سے اہم چیز آپ کے لیے کیا ہے. وہ صرف اور صرف پھر روح ہے جس کے لیے نور چاہیے. محترم زاہد خان صاحب, جو ڈیٹ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتائی گئی آپ کے وائف کے ریگارڈنگ ود ڈیو ریسپیکٹ, اور انہوں نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے, تو آپ دونوں کی ڈیٹ جو بتائی گئی تھی میچ کی ہے یا اس میں سر کچھ ڈفرینس تھا؟ پلیز کلیئر کر دیں, شکریہ. نہیں, ان میں بہت فرق ہے. میری اور میری بیوی کی عمر میں 17 سال کا فرق ہے. میں بوڑھا ہوں, تو ان کا جو بتایا گیا ہے وہ علیحدہ وقت ہے, میرا علیحدہ وقت ہے. اور میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, اب بات سے بات چل نکلی, کوئی تیسری نسل جب شروع ہوگی خدا کی دنیا, تو جب 10 یا 12 سال کا بچہ ہوگا تو اسے روحانیت میں
تقدیر بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، موت بھی اس کے ہاتھ میں دے دی جائے گی، موت ہار جائے گی. اور تقدیر یہاں تک ہوگی کہ جو انسان چاہے گا وہ دن چن لے گا اپنی موت کے لیے. تو 100 سال کیا، لوگوں کی روحانیت کامل ہو گئی تھی 30 یا 40 سال کی عمر میں، پھر وہ فیض دیتے تھے معرفت الہی کا. تو دنیا بدل جائے گی اور رت بدل جائے گی. پتہ نہیں یہ بلے شاہ ہیں یا وارث شاہ کہ جن کو دفن مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں ہونے دیا. تو وہ کہتے ہیں بلے شاہ اسی نہیں مرنا، ایک کوئی ہور سی جنہیں مر جانا. تو انسان کہاں مرے گا؟ خدا نے اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دی ہے. محترم زاہد خان صاحب، خاص طور سے مذہب اسلام دھرم کی اسٹڈی کرتے ہوئے ہمیں یہ جانکاری ملی کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے یا شاید پریگننسی کے دوران ہی اس بچے کا بھاگے، اس بچے کی قسمت یا جو بھی اس کی زندگی میں ہونا ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، بچے کیسے گزریں گے، کہاں اس کو جانا ہے، کن دیشوں میں اس کو رہنا ہے، اور الٹیمیٹلی کہاں موت آنی ہے، کہاں کیسے اس کا دفن کفن ہونا ہے یا جلنا ہے یا سمندر میں اس کو ڈوبنا ہے جیسے ویسے. کیا آپ اس بات کو مانتے ہیں سر کہ یہ بات اب بھی چلن میں ہے، یا اس ریگارڈنگ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پلس اگر یہ بات آپ مانتے ہیں کہ ہاں جی اس طرح کا ہے، تو عبادت کر کے، دعا کر کے، یا کل آپ نے بھی کوئی نماز کا کانسیپٹ بتایا تھا، کیا عبادات کر کے، خدا کو یاد کر کے ان چیزوں میں کچھ فرق رد و بدل کرایا جا سکتا ہے؟ یا جو بھی آپ کہنا چاہیں سر بتائیں. شکریہ. جی، میں اس چیز کو ہرگز نہیں مانتا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے پری ڈیسٹینیشن، کہ سب کچھ انسان کے لیے لکھ دیا گیا ہے. نہیں، یہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ سب کچھ انسان کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ وہ جو چاہے اپنے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے. اور جو تقدیر ہے وہ یہ تھی کہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے روحانی خوشیاں لکھی گئی تھی. انسان اپنی تقدیر کو بھی موڑ سکتا ہے، اپنے حالات کو بھی بدل سکتا ہے، اور یہ اختیار اس کے پاس ہے. اور اگر کیسے حالات آ جائیں تو اس کو بھی موڑ سکتا ہے اگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہو. تو یہ بالکل نہیں ہے کہ اس کے لیے سب کچھ لکھ دیا گیا ہے. مشاہدہ الہی، خدا سے ملاقات کے بعد یہ خبر ہوئی، جو انسان قدم رکھتا ہے پازیٹیوٹی کی طرف، روحانیت کی طرف، تو دنیا جہان کے دروازے کھل جاتے ہیں اس پہ. یہ ہے، اسے ڈیسٹینیشن کہا جا سکتا ہے، ڈیسٹینیشن تقدیر کہا جا سکتا ہے. جو بیچ میں غلط کام ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، یہ غلط سٹیپ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں اس کو تقدیر. یہ تقدیر نہیں ہے، کیونکہ اس تقدیر کو تو خدا خود بھی نہیں مانتا. ہاں، یہ ہے کہ جب آپ تواتر کے ساتھ ایسے قدم رکھتے ہیں تو فرشتوں کی دنیا دیکھ لیتی ہے کہ اس کا آگے کا نقصان کیا ہوگا. تو پھر وہ یا تو آپ کو بتا دیتے ہیں یا آپ کے ساتھ پھر وہ معاملات ہو جاتے ہیں. تو تقدیر کچھ بھی نہیں، بلکہ درمیانی راستہ یہ ہے کہ انسان ان سب چیزوں کو اپنے ہوم ورک سے ان راہوں کو کشادہ کر دیتا ہے. اقبال کا ایک شعر ہے، ولایت یعنی کہ روحانیت، بادشاہت اس دنیا کی اور آخرت کی، اور علم اشیاء کی جہانگیری. ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیریں. ایک ایمان ہے جس پر چل کے بھی اپنی زندگی کو سنوار سکتا ہے اگر اس پہ یقین محکم ہو جائے، اور ایک مشاہدہ الہی ہے، اس پہ چل کے اپنی منزل بھی بنا سکتا ہے اور دوسروں کی منزل بھی ہموار کر سکتا ہے. تو کہا ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم.
जहान जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो इंसान के हाथ में दी है आज़ादी, शऊर, सब कुछ। तू जो चाहे रहा हमवार कर सकता है अपने लिए, कामयाबी के लिए, दुनिया में भी और आखिरत में। जी मोहतरम जाहिद खान साहब, आपके जवाबात के लिए बहुत शुक्रिया। तो मेंबर्स ये कह रहे हैं कि आपने अपने जवाबात में ये तो बताया कि आपको बता दिया गया है खुदा ताला की तरफ से, आपने ये भी बताया कि आपकी वाइफ के रिगार्डिंग भी आपको जानकारी है, और फिर आपने ये भी बताया कि आपकी वाइफ को भी खुदा ताला की तरफ से बता दिया गया है। बट आपने ये बात ओपन नहीं की कि कौन सा साल, कौन सा महीना और किस दिन। तो अगर आप ये कर सकते हैं, खुदा ताला का ऐसा हुक्म है, तो अगर आप करना चाहें कर दीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो भी बता दीजिए। प्लस इसमें एक सवाल ये भी है मोहतरम कि जिसको क़यामत कहते हैं या ये कहते हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी उस दिन, क्या आपके पास इसकी जानकारी है खुदा ताला की तरफ से? और अगर है तो क्या आप हम लोगों से शेयर करेंगे? क्योंकि कुछ मेंबर्स हमारे अलग अलग तरीके की बातें बताते हैं क़यामत के रिगार्डिंग। मेरे इस जवाब से कि मुझे बता दिया गया है, जो मोमिन है वो वजद में आ जाते हैं, रूहानियत में, कि मोमिन की महराज और हक ताला खिड़कियां खोल देता है, उनको फायदा पहुंच गया। शैतान जो है वो इस आस में बैठते हैं कि अगर उस वक्त ऐसा ना हुआ तो हम इसे झूठा साबित करेंगे। नहीं, मैं इनको नहीं बताऊंगा, इन्होंने सबक सीखना है। वो सबक ये है कि इन पे भी राज इलाही आशना हो सकते हैं अगर ये खुदा की तरफ आए। ये तो सिर्फ इसलिए पूछना चाहते हैं कि जैसे वो मोहम्मदी बेगम का वाकया है कि जब वो नहीं हुआ तो कहा कि फिर गुलाम अहमद कादियान झूठा है, हत्ता कि वो आसमानों पे निकाह हो गया था। तो अगर शादी हो भी जाती तो क्या उससे कोई खुदा की दुनिया आ जाती? अब दूसरे सवाल पे आते हैं। क़यामत 3 है। अच्छा, एक क़यामत तो शुरू हो जाती है मौत के बाद ही, यानी कि जिस दुनिया में आपने जाना है वहां पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं सच्चाई का दिन। एक क़यामत है कि बुराई की दुनिया खत्म हो जाएगी, सच्चाई का सूरज तलू होगा और नया आसमान और नई जमीन की इब्तिदा होगी। वो क़यामत मैं हूं अब, जहां से खुदा की दुनिया शुरू हो जाएगी। एक इंसानियत का खानदान होगा जिसका महवर खुदा की जात होगी। और एक क़यामत है कि ये जमीन टूट फूट जाएगी, इसका ज़माना अभी अरबों अरबों खरबों, खुदा ने मुझे इसकी खबर नहीं दी। जैसा ईसा ने कहा था, ना बाप जानता है ना बेटा जानता है, नहीं, ना बेटा जानता है ना फरिश्ते जानते हैं, इसकी खबर सिर्फ बाप को ही है। लेकिन इतना बता देता हूं कि जब चांद अपने महवर की स्पीड से कम होगी और जमीन की तरफ आएगा और जमीन से फटेगा आगे, और जमीन अपना बैलेंस खो देगी, और सूरज जो है उसकी रोशनी मंजम पड़ जाएगी, इससे पहले इंसान मुख्तलिफ सितारों में और सियारों में आबाद होगा। तो जो क़यामत है वो ज़मीन पे आएगी, इंसान दूसरे सियारों और दूसरे सितारों में आबाद होगा जब तक खुदा चाहे। लेकिन ज़ाहिरी कायनात का जो एक दिन अंजाम है वो ये है, जो ज़ाहिरी मिट्टी मादे से बनी हुई है, जब इसका मकसद पूरा हो जाएगा तो बस फिर रूह की ज़िंदगी होगी, और रूह की ज़िंदगी हमेशा के लिए है। अच्छा मोहतरम जाहिद खान साहब, आप काफ़ी डिटेल से बता रहे हैं। इसमें एक सवाल ये बनता है कि क्या अगर आप बता सकते हो, क्योंकि खुदा ने तो शायद आपको बता दिया होगा, या आपके ऊपर है, आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे या नहीं, कि जैसे आपके जान के दुश्मन बहुत लोग बने हुए हैं और अटैक भी आप पर हो चुके हैं, तो क्या खुदा ताला की तरफ से आपको ये बता दिया गया है कि आपका जब भी टाइम आना होगा, दुनिया से आपको जाना होगा, तो तिब्बी मौत मिलेगी आपको,
یعنی کہ گھر پہ سکون کے ساتھ یا جو بھی میتھڈ ہوتا ہوگا خدا کا، یا خدا نخواستہ کوئی حملہ یا کسی قاتلانہ حملے کی وجہ سے آپ کو مطلب آپ ہم لوگوں سے بچھڑیں گے یا جو بھی دنیا والے ہوں گے سر، اگر آپ بتانا چاہیں تو بتا دیں. اس کے بعد ایک دو کوشچنس ممبرس کے لیتے ہیں کیونکہ پھر مغل میم کے ٹائم میں سے میں نے شاید کافی ٹائم لے لیا سر. امیر فیصل صاحب، آپ نے بھی مسلمانوں سے بڑے ٹرک حربے سیکھے ہیں. بس آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں اور ان کو بھی کہ میری جو موت ہے وہ معراج ہوگی اور ہمیشہ کا سکون ہوگا، اور خدا تعالیٰ میرے لیے ایسے حالات کر دے گا کہ میں ان پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھ کر جاؤں گا. تو 5 حملے تو انہوں نے کر دیے ہیں، 10 اور کر لیں تو دیکھ لیا کہ ہر حملے میں ان کے لیے موت آئی اور میرے لیے زندگی آئی. تو خدا کے عنایت سے جو بھی موت ہوگی ہم قبول کریں گے. موت طبی ہو یا انسان جہاد زندگانی میں دے، اس انسان کی موت جس کی خدا کے لیے ہوگی اس سے اس کو معراج اور فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ امیر فیصل بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایک بڑا ضروری سوال آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر یہ پوچھ سکتے ہیں تو ضرور پوچھ لیں. جیسے زمین صاحب نے بتایا کہ 2032 میں قیامت آ جائے گی، ایک یہ سوال کر دیں کہ قیامت کب آئے گی اس دنیا میں. اور نمبر 2، جو زمین صاحب نے روح کے وزن بتائے ہیں کہ روح 3 گرام کی بھی ہوتی ہے، 5 گرام کی بھی ہوتی ہے، اور 12 گرام کی اور 15 گرام کی اور 21 گرام کی بھی روح ہوتی ہے، اور روح کا کوئی وزن ہوتا ہے. اور نمبر 3 کہ عورت میں روح نہیں ہوتی ہے، یہ بھی زمین صاحب کا کہنا ہے. تو چلیں ان سوالوں کے جواب مل جائیں گے. جزاک اللہ. جو اس نے کہا ہے 1932، یہ پتہ نہیں کیا اس کا ان کا نام ہے، اس پہ قیامت آئے تو آئے. اور جیسی تباہی، وہ عیسیٰ کا مجھے وہ قول یاد آ گیا، جو بوئے گا وہی کاٹے گا. اگر یہ 32 میں انسانیت کا بیڑا غرق دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی خیر منائے. باقی ہو گیا کہ عورت کی بھی روح ہے اور انسان کی بھی روح ہے، اور یہ تو سائنسی ریسرچ بتا رہا ہے یہ شخص کہ اتنے گرام کی، یہ تو سائنس کی ایکسپیریمنٹ سے نتائج ہیں. لیکن یہاں یہ بتا دینا کافی ہے کہ انسانی روح میں نور ہو تو وہ روح ہوا سے تیز لائٹنگ سپیڈ سے پرواز کر جاتی ہے، اندھیرے ہوں تو پھر بھاری کے ہو جاتی ہے. جو سائنس بتا رہی ہے وہ 11 گرام تک کی بتاتی ہے، لیکن یہ سائنس کے ایکسپیریمنٹ غلط بھی ہو سکتے ہیں. اندھیرے ہوں تو مشاہدہ الہی جو بتاتا ہے وہ یہ کہ پھر روح زیادہ بھاری ہو جاتی ہے، بلکہ 20 قدم بھی چلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ہے. جی السلام علیکم. میرا محترم زاہد خان صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ کافی سارے لوگوں نے کوشش کر رہے تھے، مگر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ سوال پوچھ لیا جائے. سوال یہ ہے کہ زاہد خان صاحب ہومو سیکشول اور ہم جنس پرستوں کے حوالے سے کیا نظریات رکھتے ہیں، اور کیا ایسے لوگ ان کی جماعت میں اگر آنا چاہیں جو کہ مختلف ملکوں میں ہیں، لندن میں، جرمنی میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو کیا زاہد خان صاحب ان کو اپنی جماعت کے ممبر کی حیثیت سے ایکسیپٹ کر لیں گے؟ جزاکم اللہ خیر. پہلے میرا وہی نظریہ ہے جو خدا کا ہے، ہومو سیکچولیٹی.
اور عورت کے ساتھ عورت سونا یہ خدا کی فطرت کے خلاف عمل ہے، اور اس کے متعلق میں کتابوں میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں۔ تو یہ غلط ہے، یہ انسانیت کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی کے ساتھ آدمی کا سونا، عورت کے ساتھ عورت کا سونا، جنس پرستی۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف کہ اگر وہ لوگ آئیں تو ہم انہیں قتل یا ان کا زندگی کا جینا دوبر نہیں کر دیتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری تعلیمات پڑھ لو، لیکن اگر اس راہ پہ آنا ہے خدا کی بادشاہت اور زندگی کے مقصد کی طرف، تو ان کو حقائق بتا دیتے ہیں کہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں، ہم اس چیز کی حمایت نہیں کرتے۔ تو باقی یورپ میں فریڈم ہے، جو چاہے اپنے لیے راہ اختیار کر دے، لیکن اس کو گائیڈنس دے دی جاتی۔ وہ اس طرح کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے آدم، خدا نے ان کو راہ حق بتائی پہلے کہ اس راہ پہ ہمیشہ زندگی ہے اور اے آدم ہمیشہ جیے گا، اور دوسرا راستہ جو برائی کا تھا اس میں موت ہے۔ رہنمائی کرنے کے باوجود جو آزادی تھی دماغ کی، شعور کی، ضمیر کی، دل کی، روح کی، وہ آدم کو دے دی کہ فیصلہ تو کر۔ آدم نے خدا کی نافرمانی کی اور وہ رستے سے بھٹک گیا، اور اندھیرے اپنی روح میں لیے اور اپنی انسانیت، اپنی اولاد کے لیے بھی بٹھا دیا اس نے۔ تو ہم ہمیشہ گائیڈنس کر دیتے ہیں راہ حق کیا ہے اور اندھیروں کا راستہ کیا ہے۔ جی شکریہ فیصل بھائی۔ میں اوپر کے سوالات سن رہی تھی، اور پہلے تو تھوڑا سا جو میری فیلنگز ہیں اس بارے میں وہ تھوڑا سا بتانا چاہتی ہوں۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ کے ساتھ سوال جواب کے سیشن اس لحاظ سے بہت ہی بھرپور اور دلچسپ رہتے ہیں کہ آپ ہر موضوع پر فی البدیہہ ہر قسم کے سوال کا جواب فی الفور دے دیتے ہیں، چاہے وہ زمانہ ماضی سے متعلق ہو، چاہے زمانہ حال سے یا مستقبل کے زمانے سے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جواب ہمیشہ قطعی اور حتمی ہوتا ہے، یعنی حرف آخر ہوتا ہے۔ سوال تو میرا یہ ہے کہ اتنا کمال کانفیڈنس آپ کو کیسے حاصل ہوا؟ کیونکہ میں نے اکثر احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض اوقات لوگ سوال کرتے تھے، تو کئی دفعہ سوال کرنے والا یعنی سائل سوال کرتا تو آپ خاموش رہتے، پھر دوبارہ کرتا پھر بھی خاموش رہتے، پھر تیسری بار کرتا پھر بھی خاموش رہتے، اور پھر جواب دیتے کہ فرماتے کہ جب تک وحی نہ آ جائے تو میں جواب نہیں دیتا۔ تو مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ آپ نہ صرف سوالوں کو ویلکم کرتے ہیں بلکہ بڑے کانفیڈنس سے ان کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ قدرت آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ معذرت کے ساتھ میں تھوڑے سے اپنے خیالات یہاں ضرور پیش کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ میں رک نہیں پا رہا ہوں کہ جو بھی لوگ محترم زاہد خان صاحب پر الزام لگاتے ہیں طرح طرح کے، خدا نخواستہ جو بھی غلط بولتے ہیں کہ جی سائیکو دس اینڈ دیٹ، ان لوگوں کے لیے یہ بات بہت زیادہ کافی ہے کہ محترم زاہد خان صاحب کا دنیا بھر کی کتابیں لکھ لینا۔ اور میں نے کئی بار ان سے پروگرام لیتے ہوئے یہ پوچھا کہ آپ کو کچھ ٹاپک بتاؤں کیا کروں، تو انہوں نے ہمیشہ منع کیا کہ کوئی بھی ٹاپک بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بالکل یہ دیکھا ہے ہم نے مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس کہ ایک سوال ان سے بالکل ایسے کریے جیسے رائٹ آف دا ورلڈ کا کر لیا، اور سیکنڈ بالکل اس کے خلاف ٹاپک ہو۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے ماشاءاللہ کہ زاہد خان صاحب بالکل ٹو دا پوائنٹ اور بنا ایک سیکنڈ گوائے جواب دیتے ہیں، اور محترم زاہد خان صاحب کی یہ عظمت کا ہی نشان ہے۔ خدا ان کو ہمارے درمیان کافی لمبے عرصے تک رکھے تاکہ ہم لوگوں کو رہنمائی ملے۔ شکریہ، جزاک۔ جب سے دیکھا ہے میں نے تیرے چہرے کو، جہاں کی آشیاں اس جہان کی سب جو چیزیں ہیں وہ سامنے گھوم جاتی ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ خدا کی محبت کرنے والے کے اندر
سارا جہان سمٹ آتا ہے، اور جو دنیا والے ہیں وہ جہانوں کی ایکسپیریمنٹ اور ریسرچ کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس سوال کے مطابق میرے سامنے جنتیں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، تو جو میں جواب دیتا ہوں وہ وجد میں، اور وہ جنتیں جو بتا رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت ایک قدم اس آخرت کی زندگی میں ہوتا ہے، مشاہدہ الہی میں، ایک قدم اس زمین پر ہوتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، حق تعالیٰ نے میرے متعلق کہا تھا کہ زاہد میں تجھے عجیب عجیب عدم میں لے کر جاؤں گا، لیکن کوئی چیز تجھے حیران نہیں کرے گی۔ تو حقیقت یہ ہے، محبت الہی کے اندر سب کچھ کھول دیا جاتا ہے۔ اگر میں یہ بھی کہوں کہ ایک دل کی کھڑکی کے اندر ارباہا کھرباہا کھڑکیاں ہیں، جس پہ علم، ولایت اور نہ جانے کیا کیا کھلتا ہے، یہ سب چابیاں آپ کے اندر بھی ہیں، امیر فیصل صاحب کے اندر بھی ہیں، میرے اندر بھی ہیں۔ بس جو بھی کمال ہے وہ یہ ہے، جو محبت الہی کی معراج ہوگی وہ کھڑکیاں کھلتی جائیں گی۔ جی ماشاءاللہ زاہد صاحب، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ میں نے اس بارے میں بہت تجربہ کیا ہے کہ بڑی بڑی جماعتوں کے ہیڈ، جن کو عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے، کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ بہت سے علماء کو دیکھا ہے، کسی سوال کا جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے، اور یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں یہ تو فوری طور پہ کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ حکمران بھی جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے، کوئی شخص جواب دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ آپ پہلے اور واحد شخص ہیں جو خوش دلی سے ہر قسم کے ہم سوال کرتے ہیں، بہت اٹپٹے سے سوال بھی کرتے ہیں، بہت ہم ٹیڑھے سوال بھی کرتے ہیں، بٹر سوال بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کے ماتھے پر کبھی شکن نہیں آئی۔ اس کے لیے تو میں پہلے آپ کو سلیوٹ پیش کرتی ہوں۔ اس کے بعد میرا یہ ایک سوال ہے سادہ سا، کہ ابھی اوپر بات ہو رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے لوگ چاہتے ہیں کہ کسی سے کوئی بات کہلوا لیں، جیسے کہ ابھی بعض لوگ چاہ رہے تھے کہ آپ کو جو ڈیٹ بتائی گئی ہے اپنے وصال کی وہ اناؤنس کریں، تاکہ ان کا مطلب ہے کہ اگر وہ اس طرح سے نہ ہو تو وہ آپ کو جھوٹا کہہ سکیں۔ تو آپ نے اس میں مثال دی کہ جیسے لوگوں نے محمدی بیگم سے نکاح کا جو مرزا صاحب نے بتایا تھا اور اس کے بعد وہ نہیں ہو سکا تو لوگوں نے ان کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا، جبکہ محمدی بیگم کے ساتھ مرزا صاحب کا نکاح آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ تو یہ جو آسمانوں پر نکاح ہو چکا تھا، تو کیا جب مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے تو کیا وہاں محمدی بیگم ان کو مل گئی یا وہاں بھی نہیں ملی؟ صحت مند ہیلتھی معاشرے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم انہیں سوال کرنا سکھائیں، صرف جواب مانگنا نہ سکھائیں، سوال کرنا۔ کیونکہ جس ہیلتھی معاشرے میں تنقیدی سوال ہوں گے اور پوچھا جائے گا، وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہاں، پھر اس میں دو ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہیں، ایک دنیا کے سوال اور ایک روحانیت کے سوال۔ اور خدا کی ذات نے کبھی بھی مجھ سے کہا کہ انسانیت اور مخلوقات کا یہ حق ہے کہ اس سے پوچھا جائے۔ اور خدا تعالیٰ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جنتوں میں جو عالم بالا کی جنت ہے، ہر سوال کا جواب خود دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں میں دیکھ چکا ہوں، تو یہ انسانیت کا حق ہے کہ اسے منزل پہ پہنچایا جائے، اور اسے وہ بیچارہ پوچھتا اس لیے ہے کہ اسے منزل کی تلاش ہے، اور ہم اسے راستے میں بٹھا دیں تو یہ ظلم ہوگا ہمارے لیے اور اس کے لیے بھی۔ پہلے تو یہ ہے، سوری میں وہ دوسرا جواب دیا آپ کو،
پہلے تو یہ ہے کہ یہ دنیا جو برائی اور اندھیرے کی دنیا میں ہے، اس میں نبوتیں بھی ناکام ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انسان غلط قدم اٹھاتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں پوری کرتا. اس کے ساتھ پھر نبیوں کے ساتھ بھی ایسے معاملات پیش آ جاتے ہیں کہ وہ رائے حق نہیں کھول پاتے، تو اس لیے نبوتیں ناکام ہو جاتی ہیں. خدا کی دنیا میں ایسا نہیں ہوگا ہرگز. ہاں، اب ہم آتے ہیں غلام احمد قادیان کی طرف. تو جب وہ روح کی دنیا میں پہنچے تو وہاں تو محمدی بیوی نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا تھی، اور پھر محمدی بیگم نے خود چاہا کہ غلام احمد قادیان تاکہ وہ اوپر آ جائے، یعنی کہ اچھی دنیا میں آ جائے. تو نکاح پھر وہاں ہو گیا تھا. تو جو یہاں نہیں ہو سکا وہ وہاں ہو گیا. فیصل بھائی، آپ کی بے چینی تو دیکھنے والی ہے، وہ آپ کو نہیں ملنی. تو جب محمدی بیگم گئیں اپنی دنیا میں تو غلام احمد قادیان تو بہت آگے کی دنیا میں تھے. تو محمدی بیگم وہیں اپنا درخواست دے دی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. تو غلام احمد قادیان نے قبول کیا اور ان سے شادی کی وجہ سے کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں جا سکتی ہیں جہاں پہ غلام احمد قادیان ہے. تو یہ دنیا تھوڑی ہے وہاں پہ، یہ دنیا نظام تھوڑی ہے. آخرت کا نظام جو کہا گیا وہ ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا، ہو کے رہے گا. جی زاہد صاحب، بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ اتنے الزامات سہے اور اتنی زیادہ وہ نیوز میں رہی اور مطلب خبروں میں رہی، اور بعد تک ان کو وہ ساری پریشانیاں جو برداشت کرنی پڑی، تو ظاہر ہے اس کا کچھ نہ کچھ ریوارڈ تو ملنا ہی چاہیے تھا. تھینک یو ویری مچ اس کا جواب دینے. جی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹیسٹمنی آپ نے لکھی ہے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ شروع میں جب ان کی سارا بیگم صاحبہ سے شادی ہو گئی تھی کہ وہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے میاں بیوی کے بجائے بہن بھائی بن کر رہے. تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی کہا تھا کہ وہ بھی بہن بھائی بن کر رہے کچھ عرصہ اور روحانیت میں کامل ہوں، شاید اس لیے کہا تھا. لیکن پلیز ذرا یہ بات دوبارہ ایکسپلین کر دیں. تو اللہ تعالیٰ اگر پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہہ دیتا کہ ابھی شادی نہ کرو، روحانیت میں کامل ہو، تو شاید ان کے لیے ذرا آسانی ہو جاتی. امیر فیصل صاحب، محمدی بیگم جو ہے وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 1908 میں فوت ہوئے اور محمدی بیگم جو ہے وہ 1965-66 تک زندہ رہی ہیں. تو تقریباً 60 سال مرزا صاحب اکیلے اوپر انتظار کرتے رہے محمدی بیگم کا، اور وہ یہاں پہ دنیا میں ان کا مذاق اڑاتی رہی اپنے رشتے داروں کو. جب آدم کو کہا گیا کہ وقت درکار تھا اور ابراہیم کو کہا گیا، وہ وقت یہ تھا کہ وہ ایک تنا آور درخت بن جائے خدا کی معرفت اور محبت الہی میں. اس کے بعد جو بھی ہو، وہ درخت جو ہے اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوں گی کہ اگر بعد میں ہوا اگر کچھ چھوڑ بھی جائے یا کوئی ایسا نقصان ہو جائے تو آدم اکیلا چلتا رہے خدا کی منشا کے لیے. بس یہ موٹیویشن تھے. تو نہ آدم صبر کر سکے نہ ابراہیم. تو بات کھل کے بیان کر دی تھی حق تعالیٰ نے کہ جو وقت ہے کہ بہن بھائی بن کے رہیں. اس میں حکمت یہ تھی کہ دونوں پہلے معرفت الہی میں ایک ون سکن ون بون ہو جائیں، یعنی کہ اتنے کامل ہو جائیں کہ پھر کوئی چیز ان کو علیحدہ نہ کر سکے.
انسان کو اس لیے کہا جاتا ہے، آدمی کو، یعنی کہ آدم کو کہا گیا کہ اس کے اندر ذمہ داری ہے، رسپانسبلٹی. اگر یہ اپنی ذمہ داری خدا کے ساتھ ایک ہو جائے، جیسے میں اپنی مثال دے دیتا ہوں، مجھے بھی بہت سی ہوا آئی تھیں اور مجھے بھی کہا گیا اتنا وقت درکار ہے، اور میں اس وقت پہ رہا قائم، لیکن وہ اس وقت پہ قائم نہیں رہی اور چھوڑ گئی. مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن کیونکہ میری محبت خدا کے لیے پہاڑ جیسی ہو گئی تھی تو پھر صحیح ہوا بھی آ گئی، اور وہ ہوا جس نے تسلیم کر لیا اس سے وہ نسل پھر اب شروع ہوئی، خاندان جنس کو خدا نے کہا یہ اپنا دیدار بھی کرایا اور کہا یہ میرا خاندان ہے. اب اس سے ہی سوسائٹی شروع ہوگی جو خدا کا دیدار کریں گے، اور اس سے ہی ایک قوم ہوگی جو خدا کی منشا کو جانے گی. تو یہ نیا نظام اور اس سے جو نئی دنیا ہوگی، اسے ہی کہا جاتا ہے کہ نئے آدم سے اب نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. امیر فیصل صاحب، معصومی بیگم جو ہے وہ مرزا صاحب جو ہیں وہ 1908 میں فوت ہوئے، اور محمدی بیگم جو ہے وہ 1965-66 تک زندہ رہی ہے. دنیا میں تو اس کی مرضی نہیں تھی کہ میری شادی مرزا صاحب سے ہو، محمدی بیگم انکار کرتی رہی. اب اوپر جو نکاح ہوا ہے، راہل خان صاحب سے پوچھے کہ وہ زبردستی کیا اللہ تعالیٰ نے؟ محمدی بیگم صاحبہ کی بالکل بھی 1% بھی ایسی مرضی نہیں تھی کہ ان کا نکاح مرزا صاحب سے کیا جائے. انہوں نے اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا جیون گزارا ہے دنیا میں، اور وہ چلی گئیں. تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ خدا وہاں پہ نکاح کرائے؟ تو کیا وہ محمدی بیگم جی کے مرضی کے خلاف کیا گیا؟ جب ان کی مرضی دنیا میں نہیں ہوئی تو وہاں کیوں اور کیسے؟ محترم زاہد خان صاحب نے بتایا ہے کہ مرزا غلام احمد صاحب کا سٹیٹس دیکھ کر خود خواہش کی محمدی بیگم صاحبہ نے. محمدی بیگم کو تو موقع ہی نہیں ملا. اس کی تو عمر ایسی تھی کہ اس کو اپنی فیصلہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. اس کے جو والدین تھے، آگے پیچھے کا جو شور تھا، اس نے وہ کام کروایا ہے. زبردستی اس لیے کروائی کہ جھوٹا ثابت کر دیں غلام احمد قادیان کو. پھر کچھ ایسے مسائل تھے جس میں غلام احمد قادیان صاحب نے غلطی کی، یعنی کہ زور دیا. بیچ میں زمینوں کا مسئلہ بھی تھا، تو نبی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اب جب وہ گئی ہے روح کی دنیا میں، اب وہ شعور کے اندر گئی ہے. اب اس کو پتہ لگ گیا کہ آخرت کی دنیا میں جانے کے لیے آگے اب کیا ہوگا، تو وہ تو فوراً ہی تیار بیٹھی ہے. اس لیے اس نے درخواست دی. اب یہ تو غلام احمد قادیان کی مہربانی کہ انہوں نے قبول کر لیا، اور کچھ وقفے کے لیے وہ اوپر جا سکتی ہے. ورنہ محمدی بیگم جیسے بہت سی ہیں جو زمین پہ گھومتی ہیں. یہ تو جب نور اور نبی ہوتا ہے آخرت میں، اس کی زندگی ہوتی ہے، اس کا اختیار زیادہ ہو جاتا ہے. جی بے شک. میں آپ کو اور تھوڑی سی باتیں کھول کے بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے نصرت جہاں بیگم کے بارے میں پوچھا ہے. جنتوں کے اندر روحانیت اور جمہوریت کا عروج ہے. تو جیسے محمد صاحب کی ایک مثال دیتا ہوں، بلکہ محمد صاحب اس بات پہ ناراض نہیں ہوں گے کہ جو بیویاں تھیں دنیا میں، ان کو اجازت مل گئی تھی روحانیت جنتوں کے اندر کہ وہ جو چاہیں اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں. تو ان میں سے بہت سی انہوں نے انکار کیا کہ ہم اپنی اجازت اور اپنی مختاری سے نیا پارٹنر تلاش کریں گی. تو وہ محمد صاحب سے جدا ہو گئی. تو یہی حال نصرت صاحب کا ہے. تو موت کے بعد ہر چیز کو اتنا حق آزادی مل جاتی ہے
کہ وہ اپنے مطابق خود فیصلہ کریں. یہ دنیائی نظام توڑی ہے. تو وہ جو محمدی بیگم کا نکاح ہوا تھا آسمانوں پر، اس کے اندر جو محمدی بیگم جو ہے اس کو تو شعور ہی نہیں ملا. اس کے فیصلے تو اس کے ماں باپ نے کر لیے، تو اس کو تو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ فیصلہ کر سکتے اپنے مطابق. اور آخرت کا بھی میں معیار بتا دوں، خیال بھی بدل جائیں گے، عشق بھی بدل جائیں گے، الفتیں بھی بدل جائیں گی. جو آج سوچ ہے وہ کل نہیں رہے گی. عجیب عجیب معاملے پیش آتے رہیں گے. نہیں بدلے گی تو محبت الہی نہیں بدلے گی، بس وہ چلتی رہے گی ساتھ ساتھ. تو جس نے اپنے ساجن، اپنے خدائے واحد سے رشتہ جوڑ لیا، اس کو آخرت کی زندگی میں کوئی زوال نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا گھر، اس کا اصل وطن وہ مستقبل میں ہوگا. وہ چلتا ہی چلا جائے گا ہر جنتوں کے اندر معرفت الہی کی شراب پیتے پیتے. اس کا مستقبل آگے ہی آگے ہوگا، اس پہ کوئی زوال نہیں ہوگا. یہ زوال کے جو نظام ہے، یہ تو دوزخوں میں ہے، یا اس دنیا میں ہے، یا عالم برزخ میں ہے، یا نیوٹرل دنیا میں ہے. بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فردوس میں بھی معاملے خراب ہو جاتے ہیں. لیکن جو آگے کی دنیا ہے، ہارزنٹل ورٹیکل، اس کا تو کمال ہی اور ہے. جی محترم زاہد خان صاحب، آپ نے کافی جانکاری دی اگلی دنیا کے بارے میں. میں نے فیصل بھائی سے کہا ہے کہ وہ پوچھ لیں کیونکہ میرا نیٹ بہت سلو ہے. مطلب تو یہ ہوا کہ محمدی بیگم بہت لالچی عورت تھی، جو مرزا صاحب کا اسٹیٹس دیکھ کے فوراً مان گئی اوپر. نبیوں کو زیب دیتا ہے کہ وہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ان کی معاشرے میں اس طرح تدلیل کریں. کیا یہ انسانیت ہے؟ بیگم کے دل پہ کیا بیتی ہوگی اوپر آسمان پہ؟ وہ تو دونوں کو گالیاں دیتی ہوگی. میرے بھائی، آپ محمدی بیگم کے چکر میں اپنی زندگی کیوں ضائع کرتے ہیں؟ آپ ادھر کیوں نہیں آتے تاکہ معرفت الہی کے نور سے آپ کا اندھا پن دور ہو جائے اور خدا مشاہدات کی دنیا میں لے جائے؟ تو پھر سوال بھی اور جواب دونوں چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو ان کاموں کے اندر اپنا وقت ضائع کیا تو آپ کی روح کا نقصان ہو جائے گا. تو جو جوابات، جو مشاہدے ہیں، جو لائف نیوز ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. آپ کو یقین کروانا میرا کام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود آ جائیں اور خدا کی منشا اور اس کی محبت کے چند قدم لے لیں. یہ چیزیں کھل گئی آپ کے لیے روح کی دنیا میں، تو آپ کو ہر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، بلکہ آپ پھر چاہیں گے وہ اگلی دنیا جو ہے جہاں پہ نور زیادہ ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں، تاکہ پھر یہ سلسلہ آپ کا جو زندگی کا مقصد خدا کے ساتھ ہے یہ چلتا رہے. یہ باتیں تو جو آپ اپنی زندگی کو ضائع کریں گے، اپنا دماغ خراب کریں گے، اپنی روح کا بھی کھانا خراب کریں گے، اور ملنا ملانا کچھ بھی نہیں ہے. ہر معاشرے کی ترقی کے ساتھ چیزیں بھی بدل جاتی ہیں. ایک وقت جو محمد صاحب کا وقت تھا، جہاں الزام لگاتے ہیں 9 سال کی بچی سے سوئے، تو اس وقت کا دور جو تھا وہ یہ زبردستی تھوڑی سوئے، خوشی کے ساتھ شادی ہوئی، اس کے ماں باپ راضی تھے. تو یہ وہ دور تھا محمد کے کلچر کا کہ وہاں اتنی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھیں. اب ہم 21 سینچری میں آ گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، فرانس جو ہے وہ یا تو یہ قانون پاس کر دیا ہے کہ 12 سال کی لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ سو سکتی ہے. تو ہر معاشرے کی چینجنگ کے ساتھ قوانین بدل جاتے ہیں. تو اپنا ٹائم یہاں ضائع کرنے کی بجائے اور محمدی بیگم
اور فضولیات میں اپنا وقت ضائع کرنا، کیونکہ یہ وقت ضائع ہو گیا معرفت الہی کا تو کاک بھی نہیں ملنا، پھر آپ کی زندگی آگے دوبر ہو جائے گی، تکلیف مصیبت میں ہوگی۔ آپ اگر بیمار ہیں تو میڈیسن کے ساتھ شاید صحت واپس آ جائے، آپ کا مال کاروبار نقصان ہو گیا، محنت کر کے کاروبار واپس آ سکتا ہے، بیوی چھوڑ جائے، وقت کے ساتھ نئی شادی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو معرفت الہی کا جو مقصد ہے وہ وقت ضائع ہو گیا تو اس کو آپ کہاں پھر کیسے واپس لے کے آئیں گے؟ تو اب جب خدا نے آپ کو موقع دے دی ہے، اپرچونٹی دے دی، تو اپنی کشتی تو ساحل پہ لگائیں پہلے، پھر دیکھیں گے۔ محمدی بیگم کا میں نے بڑے مشاہدات کیے ہیں، غلام احمد قادیان کی زندگی کو میں نے بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ان چیزوں کو لیتا ہوں جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور جس سے انسانیت جو ہے منزل پہ پہنچ جائے۔ تو ذرا دیکھیں کہ زندگی کی پراورٹی کیا ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب اور فیصل بھائی، میری طرف سے بھی آپ کا اور زاہد خان صاحب کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ بحسن الجزا۔